90 समथिंग जो नॉन डेवलपमेंट है और 206 अरब जो डेवलपमेंट है। अब 206 अरब में तो कट हाँ गया डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन जो नॉन डेवलपमेंट है उसके हवाले से क्या हुआ, उधर कहीं कट लगा? क्या हमने अपने अखराजात कम किए? क्या हमने अपने फ्यूल कम किए? क्या हमने अपने वसाइल कम किए? क्या हम अपने ख्वाहिशात कम किए? उससे भी कट होना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि 1090 जो बजट नॉन डेवलपमेंट के हवाले से किस किस सेक्टर में रखे गए हैं, कहाँ कहाँ रखे गए और किस किस मद में खर्च हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवालिया निशान है ये। और दूसरा जो 206 अरब का बजट है, यकीनन ये बहुत कम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पंजाब एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, लेकिन फिर भी हुकूमत ने अपनी कोशिश की है। मैं सीएम साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने हर स्टेप पे ये कोशिश की है कि अपोजिशन को अनबोर्ड लिया जाए। उन्होंने ये कोशिश की है कि अपने जो वसाइल है, अपने जो महदूद वसाइल है, उनको सबको आगाह किया जाए। और उन्होंने एक नहीं 6 मीटिंग हमारे साथ की है और हमें बताया कि हमारे पास ये कुछ पैसा पड़ा हुआ है, इतनी हमारी सकत है, इतने हम कर सकते हैं, इससे ऊपर हमारे पास कोई सकत नहीं है। तो यहाँ पे मैडम स्पीकर साहबा मुलाजमत की बात की, 5000 मुलाजमत इंतहाई कम है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट नए बना रहे हैं, अगर 40 डिस्ट्रिक्ट आपके बनते हैं तो पर डिस्ट्रिक्ट 125 मुलाजमतें मिलती हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको बढ़ाया जाए, इसकी फिगर को बढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं से इसके लिए बंदोबस्त किया जाए ताकि हम नौजवानों को रोज़गार दे सकें और बेरोज़गारी ख़त्म हो, लोग रोज़गार हासिल कर सकें। अगर बलूचिस्तान में आपने रोज़गार देना है तो 3 महकमे हैं, एक है ज़राअत, एक है इरिगेशन और एक है लाइफ स्टॉक। जब तक आपका पानी स्टोर नहीं होगा तो ज़राअत कैसे आप यहाँ पे काम करेंगे? और दूसरा, यहाँ पे लाइफ स्टॉक की बहुत एक बड़ी लोगों के पास एक कुव्वत है। इन हुकूमत से चाहिए अगर आप रोज़गार देना चाहते हैं तो इन 3 डिपार्टमेंट को फोकस करें। मैडम अगर मैं पश्चिम की बात करूं, हमारे यहाँ डैम्स की इंतहाई किल्लत है, पूरा पश्चिम सरापा एहतजाज है। और हमारे जो ज़मींदार एक्शन कमेटी है, हमारे ज़मींदार हजरात है, उनका हर डैम पे जाके एक मुतालबा रखा है हमारे सामने कि पश्चिम में डैम बनाए। अभी मैडम स्पीकर हमारा जो पानी है वो 1200 फुट पे चला गया है। अब 1200 फुट पानी आप निकालें, उसकी बुनियादी वजह ये कि डैम्स नहीं है। तो मैं मिनिस्टर साहब से और सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि पश्चिम के लिए बिलखसूस डैम्स का बंदोबस्त किया जाए। अगर डैम ना बनाए गए तो हमारे फसल तबाह हो जाएगी और हमारा इलाके बंजर हो जाएंगे। मैडम ये एक थोड़ा सा ये एलोकेशन के हवाले से आते हैं कि जो ऑन गोइंग स्कीम्स है उसकी एलोकेशन इंतहाई कम है, इसके नुकसानात हैं। एशिया साहब नहीं बैठे, उठ के चले गए। जब आप एक स्कीम है 30 करोड़ रुपया की, आपने लोकेशन रखा है 50 लाख रुपया उसके लिए, और अगर आप उसको 50 लाख दे दिए, बाकी आप नेक्स्ट ईयर में देंगे, तो नेक्स्ट ईयर वो ठेकेदार आपसे मुतालबा करेगा कि जी इस स्कीम को रिवाइज करें, इसकी रेट्स को रिवाइज करें। और जब रेट रिवाइज होंगे तो यहाँ पे जो आप पैसे बचा रहे हैं वो 40-50 अरब रुपया का दशका फिर आपको लगेगा। थैंक यू। जितनी भी स्कीम्स हैं मैडम, एक मिनट मैडम, हमें 2 मिनट सिर्फ मैडम, अगर हम स्कीम्स को इस साल में ख़त्म होनी थी वो नहीं की, तो अगले बजट में हमने इनके लिए 20-30-40 अरब रुपया का बंदोबस्त करना पड़े गवर्नमेंट को इस स्कीम्स को मुकम्मल करने के। तो लिहाजा एक मैकेनिज्म बनाया जाए, सेविंग कहीं से लाया जाए, वफाक से बात की जाए, इस स्कीम्स को कंप्लीट करने की अशद जरूरत है। मैडम स्पीकर साहिबा, यहाँ पे मैडम मैं आखिर में जो हमारे ग्रैंड अलायंस के मुलाजमीन हैं उनका प्रोटेस्ट है, जायज़ है उनका, वो अपना मुतालबात रखते हैं, लेकिन हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, बड़ापन दिखाना चाहिए और उनके साथ बैठ के बात गुफ्तगू शनीद करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। ये हमारे पढ़े लिखे तबका है, यही पढ़ा तबका लिखा ये बलूचिस्तान को चला रहा है और हमारी आने वाली नस्लों को तालीम दे रहा है। हमारे लोगों को यहाँ पे जो है ना उनको एक अच्छे लाइन पे लाना चाह रहे हैं। अगर पढ़ लिखे आदमी को हम उठा के जेल में डाल देंगे या उनको लाठी चाठी मार देंगे, ये मुनासिब नहीं है। तो जनाब मैडम स्पीकर साहिबा, यकीनन बजट पेश हुआ है और कोशिश
یہ کی گئی کہ بلوچستان کو ریلیف دیا جائے. وفاقی بجٹ میں بلوچستان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, خالی کٹورا ہے. وہ کٹورا رکھ دیا بلوچستان کے عوام کے سامنے کہ جی وفاق کو اتنی زیادہ دلچسپی ہے بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے لیے. کوئی ایسا وفاقی بجٹ, کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ, کوئی ایسا اسکیم جو بلوچستان کے لیے ہو وفاق کے حوالے سے, تو ہمیں بتائیں. ہمارے یہاں فاضل دوست فضل قادر صاحب نے ایک بات کی, ہمارے دوست برا نہ بنائے, کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا ہے. آپ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کا جو وہاں پی این ڈی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وفاقی بجٹ میں ان کے علاقے کا سکیمز نکال کے دیکھیں, اور آدھے پاکستان جس کا نام بلوچستان ہے اس کی سکیم نکال کے دیکھیں, آپ کو زمین اور آسمان کا فرق پتہ چلے گا. میڈم کوئی دلچسپی نہیں ہے, کوئی روزگار کے مواقع نہیں ہے, نہ ہیلتھ کے لیے کچھ دیا گیا, نہ ایجوکیشن کے لیے دیا گیا, نہ روزگار کے لیے دیا گیا, بلکہ وفاق نے روزگار کے دروازے بلوچستان پہ بند کر دیے. آج آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے دلوں میں بلوچستان کے لیے جگہ نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحبہ, اگر ہم ریونیو کی بات کریں, ہم معدنیات کی بات کریں, ہم سائل وسائل کی بات کریں, تو بلوچستان سائل وسائل سے مالا مال ہے. ہمارا ریکارڈک, سیندک, ہمارا گوادر, ہمارا کوسٹل ہائی وے اور ہمارے سائل وسائل, ہمارا جو سی پیک روٹ, کتنے پیسے, کتنے ارب ڈالر آئے بلوچستان کے نام پہ. اس بلوچستان کی معدنیات سے وفاق کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. آج وفاق بلوچستان پہ چل رہا ہے, آج وفاق کا نظام بلوچستان چلا رہا ہے. ریکارڈک کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے, گوادر کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے. میڈم جناب اسپیکر, یہ مجھے بتایا جائے کہ سی پیک کے حوالے سے کتنے ارب ڈالر آئے ہیں, اور یہ گوادر کہاں, یہ بلوچستان میں. کیا آج تک 1 کلومیٹر موٹر وے بلوچستان میں بنی؟ کیا آج تک ایک ریفائنری فیکٹری بلوچستان میں بنائی گئی؟ یہاں سے سندھ سے جو بھی سونا نکالا جاتا ہے, تانبا نکالا جاتا ہے, مادیات نکالے جاتے ہیں, وہ ٹرکوں کے حساب سے کہیں اور جاتے ہیں, کہیں اور جا کے فلٹر ہوتے ہیں. کیا یہاں بلوچستان میں فیکٹری نہیں بن سکتی؟ یہاں پہ جو کرومائٹ نکالا جاتا ہے ٹرکوں میں لوڈ کر کے ہم کراچی کہیں اور لے کے جاتے ہیں, کیا اس مسلم باغ میں, کیا اس پشتون بیلٹ میں یہاں اس کو فلٹریشن کے لیے پلانٹ لگایا جا سکتا؟ اور معدنیات جو یہاں نکل رہے بلوچستان میں, کیا ان کے لیے فیکٹریز لگائی جا سکتی؟ اگر آپ فیکٹری لگائیں گے, یہاں ان معدنیات کو فلٹر کریں گے, تو ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملے گا, بے روزگاری ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ معدنیات بھی لے کے جائیں گے, روزگار بھی ہمیں نہیں دیں گے, اور وفاقی بجٹ میں ہمیں خالی ٹھوکری ہمیں دیں گے, تو جناب اسپیکر صاحب ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں پھر؟ ہمیں بتائیں ہم کس سے فریاد کریں؟ ہم کس سے پر بولے, کس جگہ پہ بولے؟ جناب اسپیکر صاحبہ مجھے آپ بتائیں, جب پنجاب میں اورنج لائن ٹرین ہوگی, میٹرو بسز ہوں گے, ان کے بڑے بڑے ڈیمز پروجیکٹ, ان کے پانی سیونگ کے لیے بڑے بڑے ڈیمز پروجیکٹ, جو ہمارا بلوچستان کا 206 ارب کا بجٹ ہے, یہ گجرانوالہ کے برابر ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ, یہ لالا موسیٰ منڈی باولدین کے برابر ہے. ہمارے یہاں دوست کہہ رہے ہیں بجٹ بجٹ کیا ہے, 206 ارب کیا بجٹ ہے, مجھے آپ بتائیں 206 میں آپ کیا کریں گے؟ 206 ارب میں جس میں آپ نے ہیلتھ بھی بنانا ہے, ایجوکیشن بھی کرنا ہے, ارننگ اسکیمات بھی دینی ہے, نئے پروجیکٹ بھی دینے ہیں, روزگار بھی آپ نے دینے ہیں, آپ مجھے بتا دیں. تو جناب اسپیکر صاحب, میڈم اسپیکر صاحبہ, انتہائی افسوس ہوا ہے وفاق کے بجٹ سے. حالت زار یہ ہے, یہ سارے ممبران بیٹھے ہوئے, کیا ان کے علاقوں میں بجلی ہے؟ کیا ان کے علاقوں میں گیس ہے؟ ہمیں گیس بجلی تک میسر نہیں, اور ہمارے سائل وسائل کی بات کرتے ہیں, اور ہم یہ گیلا رکھتے ہیں وفاقی حکومت سے
کہ خدارہ بلوچستان کو سیریس لیا جائے، خدارہ بلوچستان پہ توجہ دی جائے، خدارہ بلوچستان کے حالات کو سمجھا جائے، نہ نظر انداز کریں، ہمیں دور نہ کیا جائے، ہمیں قریب لایا جائے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہو لیکن نظر انداز نہ کیا جائے۔ اور دیکھیں میرے اسپیکر صاحبہ، یعنی کٹ لگانا، 40 سے 50 ارب روپے کٹ لگا، اس سے وفاق کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ 40-50 ارب روپیہ وفاق نے اپنے ہیلتھ، ایجوکیشن اور دو چار سیکٹر کے لیے کسی میں 20 ارب، کسی میں 25 ارب، کسی میں 30 ارب رکھے ہیں۔ اب اسلام آباد اتنا سا ہے، کتنے سکولز ہوں گے ان کے، کتنے ان کے ہاسپٹلز ہوں گے؟ ہمارے ہاں تو آدھا پاکستان ہے بلوچستان میں، تو بجائے کٹ کرنے کے بجائے دینے کے بجائے کٹ لگا دیا۔ یہ بھی نامناسب عمل ہے۔ 40 ارب روپے سے وفاق کچھ نہیں ہوگا، لیکن بلوچستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بلوچستان میں بہت ترقی آ سکتی تھی۔ ایک جو ڈیولپمنٹ کا جو ٹریک پہ چل پڑی تھی بلوچستان، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ٹریک بچھا لیا تھا اور جو چلنا شروع ہو گیا تھا، اس میں بھی رکاوٹ آ گئی ہے، اس میں بھی خلل آ گیا ہے۔ تو یقیناً وفاقی بجٹ کو میڈم چیئرپرسن میں خود اپنی اس کو مسرت کرتا ہوں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ وفاق کا بلوچستان کوئی رویہ اچھا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ایئر ٹکٹس اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں سارے ممبرز بیٹھے ہوئے، قرارداد پاس ہوئی، قرارداد پیش ہوئی، اس پہ بحث ہوئی کہ کوئٹہ سے اسلام آباد کا ٹکٹ 1,20,000 روپے کا ہے، کوئٹہ سے کراچی کا ٹکٹ 1,10,000 روپے کا ہے، جبکہ جو ڈسٹنس ہے وہ یہ 700 کلومیٹر ہوگا اور اسلام آباد کا 1200 کلومیٹر ہوگا، جبکہ کراچی سے لاہور 12-15 ہزار ہے، کراچی سے اسلام آباد 12-15 ہزار ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ ان کا ہمارے ساتھ، یہ رویہ ان کا ہمارے ساتھ۔ تو میں اسپیکر صاحبہ ان کو میں وفاقی جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کو میں مسرت کرتا ہوں۔ صوبائی بجٹ پہ آتے ہیں میڈم، یہاں پہ اکثر اوباد ہمارے میڈیا کے دوست بھی موجود ہیں کہ جی 50 کروڑ روپے ایم پی ایس کو دیے ہیں۔ ایک عجیب منطق ہے میڈم، یہ 50 کروڑ روپیہ کے ایم پی نے جیب میں ڈالیے۔ اس 50 کروڑ روپیہ جو آپ ایم پی ایس کے نام سے منسلک کرتے ہیں، یہ کیا کیش کی مدد ملتے ہیں ان کو؟ میڈم اس کا ایک پروسیجر ہے۔ جب آپ سے ظاہر ہے کہ میرے حلقے سے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، نہ بیوروکریٹ جانتا ہے، نہ یہاں کا وزیر جانتا ہے، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ میں ہر گلی میں جاتا ہوں، ہر محلے میں جاتا ہوں، غمی خوشی میں ہر جگہ میں وہاں حاضر ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہے پبلک کے کیا مسائل ہیں۔ تو میں اس 50 کروڑ روپے کی تجاویز دیتا ہوں سرکار کو، گورنمنٹ کو، گورنمنٹ پھر وہ ڈپارٹمنٹ کو دیتی ہے، ڈپارٹمنٹ پھر انجینئر سے وہاں کے PC1 وغیرہ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس آتے ہیں، پھر PND کے پاس آتے ہیں، پھر DSC ہوتی ہے، P2P ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سے میٹنگز ہوتی ہے، پھر ٹینڈر ہوتا ہے، پھر اس جا کے الاٹ ہوتا ہے۔ تو یہ پورا پروسیجر ہے، لیکن یہاں پہ سیاستدان کو بدنام کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا فارمولا ہے کہ جی 50 کروڑ روپے MP لے گئے۔ اور یہ میرے ممبرز بیٹھے ہوئے، یہ کچھ عرصہ پہلے ایک میڈیا بلوچستان لیگ سے کیا ہے اس کے ایک پیج چلا تھا، تو وہ باری باری ہلکا آواز ہر ایک نمائندے کو اٹھاتا کہ جی اس اتنی کرپشن کی ہے، اس کو اتنا بجٹ ملا ہے، اس اتنی کرپشن کی ہے، تمام اعداد و شمار غلط تھا۔ اور وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان قوتوں کو یہ مائنڈ بنایا جا سکے کہ یہ MP سارے جو ہے نا یہ کام کے قابل نہیں ہے، سارے چور ہیں۔ اس سوشل میڈیا کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور BSDI کے لیے ایک راستہ کھولا گیا تاکہ ایک راستہ کھولا جائے اور ایک جو پولیٹیکل فگر ہے اس کو سائڈ پہ کیا جائے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، ہم آج بھی اپنے وقت کے احتساب کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے جو اسکیمات دی ہیں اگر وہ آن گراؤنڈ نہ ہو تو ہم اس کے احتساب کے لیے آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار ہیں، آندے بھی تیار ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے نمائندگوں کی توہین نہ کی جائے۔ اب وہ جو یہاں پہ قرارداد پاس ہوئی، پیش ہوئی، وہ آج تک غائب ہو گئی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ منظر عام پہ تو لایا جائے کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کون سی قوتیں تھی جو نے یہ حرکت کی ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، بلوچستان میں امن امان کے حوالے سے بات کروں گا۔ بلوچستان ہم سب کا گھر ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان
کو امن کا گہوارہ بنائے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ سیاسی پارٹیز ہو۔ اگر بلوچستان جلے گا تو ہم بھی جلیں گے، اور اگر بلوچستان میں خوشحالی آئے گی انشاءاللہ تو ہم بھی خوشحال ہوں گے۔ کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یہ فلانے کا کام ہے۔ حکومت کا کام تو ہے لیکن یہ ہر فرد کا کام ہے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا جائے اور بلوچستان کے امن کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، اور بلوچستان کو ایک امن کا گہوارہ بنایا جائے تاکہ لوگ سکون کی سانس لے سکیں۔